الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی کا احسان پھر ہوا کہ ہماری زندگیوں میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرمایا. ویسے تو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کے قبضے میں ہیں. دل کی تسلی کے لیے ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. جب موت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز کس کے پاس تھی. اور اس بات کو سمجھنا مشکل بھی نہیں، ہر مسلمان بآسانی سمجھ سکتا ہے. سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں. ظاہری اعتبار سے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہماری چیزوں پر ہمارا اختیار چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اللہ کا مکمل اختیار چلتا ہے. اب میرے پاس 10 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے ہیں. ان پیسوں سے میں جسے چاہے جب چاہے دیتا ہوں. ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نعمتیں ایسی ہیں وہ اللہ جسے چاہتے ہیں اسی کو نوازتے ہیں. اگر اس کی چاہت نہیں ہے، بندہ لاکھ کوشش کر لے اسے حاصل کر نہیں سکتا، چاہے وہ بندہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو. انہی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور خزانے میں رمضان المبارک بھی ہے. اب ہمارے سروں پر، ہماری زندگیوں میں جو رمضان المبارک کے آیا، یہ ہماری
दौलत, हुस्न, ताकत का बदला नहीं है, बल्कि अल्लाह अपने फजल से दिए। सोच कर देखें उन लोगों को जिनका इंतकाल रमजान से पहले हो गया। उनको अगर सोचेंगे तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र हमको पैदा होगा। चाहता तो अल्लाह ताला हमको भी ले सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चांस दिया है। मेरे बंदे, तुझे तेरी जिंदगी में फिर एक चांस मिली है, इसे तू भरपूर इख्तियार कर ले, इस्तेमाल कर ले। कहीं ऐसा न हो कि रमजान चले जाए तो जैसे का वैसा न रह जाए। बड़ा मुकद्दस महीना अल्लाह तबारक व तआला दिया है। इस महीने की फजाइल और फजीलतें कुरान और हदीस में बेहद हिसाब हैं। जिंदगी भर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुनते आ रहे हैं और जब तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे सुनते रहेंगे। कुरान पाक की मुकद्दस आयत इस फजीलत पर सबसे पहले आती है। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इतनी मर्तबा सुने हैं रमजान के मौके पर इस आयत को कि मुझे उम्मीद है कि ये पूरा मजमा इस आयत का हाफिज होगा। याद हो गई होगी आयत ये आप लोगों को, क्योंकि सुनते हुए भी चीज याद आ जाती है ना। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ ईमान वालों, यहूदियों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, हिंदुओं से नहीं, काफिरों से नहीं, मुशरिकों से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मुझसे और आपसे खिताब करते हैं। ऐ ईमान वालों। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि ये एक जुमला ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे इशारे पाए जाते हैं। अल्लाह ताला इस आयत के इब्तिदा में मोहब्बत का भी इजहार कर रहा है। इस आयत के इब्तिदा में अल्लाह ताला गौर व फिक्र का भी हुक्म दे रहा है। ऐ ईमान वालों, गौर से सुनो। ये माना निकलता है मुफस्सिरीन के अंदर। क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये जो रोजे तुम्हारे ऊपर आए हैं, ये जो हुक्म तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है, ये नया हुक्म नहीं है। हर नबी की उम्मत को ऐसा हुक्म दिया गया है। एक आदमी एक नया काम करता है तो उसे एक किस्म का फक्र पैदा हो जाता है और वो कहता है कि मुझसे पहले कोई नहीं किया, मैं ही किया हूं, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? लेकिन अल्लाह ताला यहां गुरूर को भी तोड़ते हैं कि तुम रोजा रखकर फक्र न करना, तुम्हारे ये रोजे नहीं है, बल्कि तुमसे पहले की उम्मतों ने भी रोजे रखे हैं। बल्कि मेरे दोस्तों, हमारे रोजों की जो सहूलतें हैं वो उससे पहले उम्मत वालों के लिए वो सहूलतें नहीं थी। एक सहूलत ये है हमारे रोजे में कि अल्लाह ताला ने हमको सहर करने का हुक्म दिया, सोकर उठने के बाद सहर कर सकते हैं। इससे पहले जो उम्मतें के रोजा रखती थी उन लोगों के लिए कानून ये था कि सोने से पहले सहर कर लो, अगर तुम सो गए तो सहर करने की इजाजत नहीं है। ये दूसरी सहूलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर के सदक़े में ये बताया कि सहर में बरकत है। हदीस की शरह भी देख रहा हूं मैं कि इस सहर करने का हुक्म और सहर की बरकत का हुक्म अल्लाह ताला ने पैगंबर की उम्मत को दिया, और ये सहरी करने का हुक्म उस पैगंबरों की उम्मत के लिए जरूरी नहीं था। करे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि सहर करो, एक लुक़मा, एक टुकड़ा खजूर का आधा टुकड़ा या दूध का आधा गिलास, एक घूंट दूध, अगर कुछ भी न हो तो थोड़ा नमक और पानी के जरिए से सहर कर लो, क्योंकि मेरी उम्मत के सहर में अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत को रखा है। बताना यह चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोजों के अंदर बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी। और एक सहूलत यह भी है
گرچہ کے معصوم چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اس زمانے کی امتوں کے لیے جو روزے حکم تھے، اس روزوں میں اپنی بیوی کو چھونے کا حکم نہیں تھا، لیکن امت محمدیہ کے روزوں کے اندر حکم یہ ہے کہ سحر سے لے کر افطار تک بیوی سے پرہیز کر لو، اس کے بعد آپ بیوی کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ سہولتیں ہیں، سہولتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں۔ یہ نئے نہیں ہے، یہ حکم نیا نہیں ہے، تم سے پہلے کی امتیں بھی روزہ رکھتی تھی۔ اور سنو گے، اس زمانے حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت اسماعیل، حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امتیں جو روزہ رکھتی تھی، ان لوگوں کے لیے اتنے آفر نہیں، خدا کی قسم ہمارے روزوں کے لیے نبی کے صدقے میں ہم کو آفر ملے ہیں۔ گرچہ کہ ہمارے روزے بڑے سادے سیدھے، کب سے بھی روزہ لگیا ہم نا، ہاں روزہ لگیا ہے۔ ارے بنگلور کا روزہ، اے سی کا روزہ، پیٹ بھرا روزہ، سونے والا روزہ، کوئی تکلیف نہیں، ہونٹ سوکھتے نہیں، پیٹ لگتا نہیں۔ ارے 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، 2.5-3 سال کے بچے روزہ رکھ رہے ہیں۔ سب کی صورتیں ایسی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہے کہ ابھی کھانا کھا کر آئے ہیں، ابھی کھانا کھا کے آئے ہیں۔ اس زمانے کے روزے کیسے؟ دھوپ، پہاڑوں کے، پیاس کے، بھوک کے، تپش کے، ترس کے، آدھا پیٹ کے، ایک کھجور کے، ایک گلاس پانی کے، ایک گھونٹ دودھ کے، اتنے تڑپنے والے روزے کہ جہاں ہوا کا انتظام نہیں، دھوپ سے بچنے کا انتظام نہیں۔ ہمارے روزے تو بڑے سہولت کے روزے ہیں، پھر بھی اس پیغمبر کی امت کو جو آفر کے ملے، کسی اور پیغمبر کی امت کو وہ آفر نہیں ملے۔ پہلا آفر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی تو اللہ تعالیٰ 5 خاص نعمتیں نازل کریں گے۔ کتنے نعمتیں؟ 5 خاص نعمتیں۔ پہلا آفر یہ ہے کہ یہ امت جب روزہ رکھے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے پیٹ کی معدے کی تھیلی جو ہے، کھانے کی تھیلی جو خالی ہو جائے گی، اور خالی ہونے کے بعد اس سے بدبو پیدا ہوگی، اور وہ بدبو منہ کے ذریعے سے اور ناک کے ذریعے سے باہر نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ کو اس روزدار کے منہ کی بدبو جنت کے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مسلمان بدبو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتے ہم لوگ، صحیح بولو، بدبو پسند، خوشبو پسند؟ خوشبو پسند، بدبو ہرگز پسند نہیں۔ لیکن بعض مسلمان بدبو پسند کرتے ہیں۔ سگریٹ کیا ہے؟ بدبو۔ بیڑی کیا ہے؟ بدبو۔ پان پراگ کیا ہے؟ بدبو۔ ہنس کیا ہے؟ بدبو۔ گٹکا کیا ہے؟ بدبو۔ ناس کیا ہے؟ بدبو۔ پسند کرتے ہیں، پھر یہ مسجد میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پسند نہیں ہے۔ اگر پسند نہیں ہے تو آج ہی عہد کر لو کہ آج کے بعد ہم نہ سگریٹ پیئیں گے، نہ بیڑی پیئیں گے، نہ گھٹا کھائیں گے، نہ پان پراگ کھائیں گے، نہ ہنس کھائیں گے، نہ کوئی اور تمباکو چاپیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے، جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، کپڑوں سے لے کر جسم تک، خوشبو ہی خوشبو شریعت پسند کرتی ہے۔ بدبو کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر اعتبار سے تم پاک رہو، ہر اعتبار سے پاک رہو، ناپاک نہ رہو، ہر قسم کی پاکی اختیار کرو۔ پاکی کے کئی ذرائع ہیں۔ غسل کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم، وضو کرنا اسلام میں ہے پاکی کا حکم، برش برش برش، انگریز کیا برش نکالا؟ میرے آقا کے صدقے میں ہم لوگوں کو مسواک ملا، اور تمام انبیاء کو مسواک کا حکم دیا۔ انگریز تو تھوک چاٹو ہے، مسلمانوں کی نقل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان انگریز کی نقل کر کے تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ انہیں ہماری نقل کر رہا ہے، ہوا میں اڑا ہماری نقل کر کے، پانی میں داخل ہوا ہماری نقل کر کے،
डॉक्टर MBBS बना हमारी नकल करके, चांद सूरज तक, चांद सितारों तक पहुंचा हमारी नकल करके, वो साइंसदान कुरान की, हदीस की, शरीयत की, सीरत की, मुसलमान की नकल करके तरक्की कर रहा है। ये कमजर्फ मुसलमान कितना गिरा हुआ है कि अंग्रेज की नकल करके तबाह हो रहा है। सारी दुनिया हमको फॉलो करेगी। मुसलमानों कान खोल के सुन लो, तुमको दूसरों की नकल के लिए पैदा नहीं किया गया है, दूसरों को तुम्हारी नकल के लिए पैदा किया गया है। और तुमको किसकी नकल करना है? पैगंबर की नकल करना है। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। कहां करेंगे? रमजान में भी कितनी सूरतें ऐसे हैं जिनमें चेहरे कटारियां नहीं है। अल्लाह अल्लाह। पीछे बोलो ग़ीबत, सामने बोलूंगा दोस्त, मोहब्बत, भाई, तारगी, प्यार। संवर जाओ रमजान के लिए, संवर जाओ, बना लो अपने आप को। अरे रमजान आ रहा है, रमजान आए तो टोपी पहने नहीं। टोपी क्या है? एडिशनल चीज है। दाढ़ी क्या है? उसकी हकीकत में दाखिल है। टोपी के बगैर भाई चांस कभी नमाज पढ़ लिया तो अदा हो जाएगी, मकबूल हो जाएगी। दाढ़ी के बगैर नमाज पढ़ेगा, अदा हो जाएगी, लेकिन कबूल नहीं होगी, नहीं होगी कबूल। नमाज में एक धब्बा है। तो मेरे हाल बात कहीं से कहीं चले जाएगी कि मुसलमानों की नकल सारी दुनिया करेगी। मुसलमान किसकी नकल करेगा? अल्लाह के रसूल की। अल्लाह ताला ने यही कहा कुरान के अंदर कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे पैगंबर में क्या कमी आ गई कि तुम उसकी सीरत को छोड़ रहे हो? अरे तुमको पैदा किया तुम्हारे नबी की इत्तिबा करने के लिए। मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं, ये कपड़ा मैं नहीं पहनता। क्यों नहीं पहनता? ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है। नबी की सुन्नत छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? नबी की जिंदगी में फॉल्ट नजर आ रहा है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जबकि कुरान कहता है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए हर नमूना मिलेगा पैगंबर की जिंदगी में। तुमको दूसरों के दरवाजों में झांकने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया तुम्हारे दरवाजे की फकीर बनकर रहेगी, तुम अमीर बनकर रहो। तो बहरहाल अर्ज ये करना है मुझे आपके सामने कि पहला इनाम अल्लाह ताला क्या दे रहे हैं? मुंह की बदबू को मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि बदबू का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम में। इसीलिए मुंह को इतना साफ रखने का हुक्म दिया, इतना साफ रखने का हुक्म दिया कि फजर में मिसवाक, ज़ोहर में मिसवाक, असर में मिसवाक, मगरिब में मिसवाक, इशा में मिसवाक। फुक़हा ने फरमाया कि मिसवाक वाले वुजू के मुकाबले और बगैर मिसवाक वाली नमाज दोनों के अंदर अलग फर्क है। बगैर मिसवाक वाली नमाज के मुकाबले में मिसवाक वाली वजू की नमाज 20 पर 7 गुना ज्यादा अल्लाह के दर्जा, अल्लाह के नजदीक मकबूल होती है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पे मैं मशक्कत न समझता तो मेरी उम्मत को यह कानून लागू कर देता कि तुम्हारी अगर मिसवाक ना हो तो वजू नहीं, वजू ना हो तो नमाज नहीं। मुश्किल अल्लाह के रसूल को डालना पसंद नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने गुंजाइश दे दी कि मुंह को पाक रखना, हमेशा मुंह को पाक रखने का हुक्म दिया गया है। यहां तक कि मेरे आका ने फरमाया कि तुम्हारी मुंह की बदबू से अगर तुम्हारे भाई को तकलीफ होती है तो तब भी ये मतलब निकला कि तुमने अपने भाई को तकलीफ दिया है। शादी होती? अरे होती नहीं होती? होती है। शादी होने के बाद बीवी से बात करना पड़ता। वो छोड़ो, तो पहले भी बात करें हमें नहीं। फुक़हा फरमाते हैं कि जब तू अपनी बीवी के पास जाएगा पहली रात, ये पहली मुलाकात है, उससे पहले मुलाकात करने वालों के लिए शादी का मजाज नहीं। चुपके लोगों को दिखाने के लिए शादी महिला में खड़ को फोटो पकड़ लिए। तो शादी का हकीकी मजा किसे मिलता है? वो नौजवान को मिलता है जिसने अपनी जिंदगी में औरत को न समझा हो। निकाह करने के बाद जब औरत को देखेगा और छुएगा तो उसे पूछो कि उसके मजे और खुशी का आलम क्या होता है।
جو پہلے سے میسجاں کرے، فونا کرے، باتاں کرے، لو کرے، پیار کرے، لین کرے، کیا کی کرے، کدھر کی کرے، اسے شادی کا مزہ نہیں. چپکے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک شادی رچ رہی ہے. جب اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو پھر اسے کوئی لذت نہیں ہے، بیوی کو چھوئے گا پھر کوئی لذت نہیں ہے، اسکوٹر میں بٹھائے گا کوئی لذت نہیں ہے، لے کر پھرے گا کوئی لذت نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی لذتوں کو گناہ کے طریقے سے خرچ کر دیا ہے. سنبھال کر رکھو. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی جوانی کو سنبھال کر رکھو. شادی تو ہونا چاہنا، سنبھالے بھی شادی ہونا، نہیں سنبھالے بھی شادی ہونا. میں سنبھال کر رکھا ہوں، مجھے شادی نہیں ہوگی. جو نہیں سنبھالے انہوں کامیاب ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی کے چہرے کا پھول کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ ضرور کھلے گا. شادی کرنا، لیکن وہ شادی کو شادی کے طریقے سے کریں گے تو پھر مزہ ہی کچھ اور ہوگا. میرے حال شادی ہوتی صبح کو 11 بجے کی، 12 بجے کی، میرے پاس کتاب بھی موجود ہے. صبح کے 11 بجے سے لے کر شام کے 11 بجے تک ملتے ملاتے، پسینہ گسینہ، کپڑے گندے گندے، کیا کی کدھر کی قسم کی بدبو ہو جاتی ہے. بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ نکاح کے بعد بھی بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے، تاکہ تمہارے پسینے کی بدبو تمہاری بیوی کو تکلیف نہ دے. کتنا پاک ہے دیکھو ہمارا مذہب. اور اسی تحت میں لکھا ہے کہ جب تم بیوی سے بات کرو گے تو ذرا منہ میں الائچی کی، لونگ کی، کیا تھی خوشبو کا چیگم کیا تھا سو مجھے معلوم ہے اب کیا کیا تھا نا، کیا کی ایک ڈال لیا ہوتا کہ تمہارے منہ سے کیا ہو جائے. نہیں تو جنت الفردوس کے عطر کی شیشی نہیں، وہ چک منہ میں ڈال لیا. لیکن شادی ہوتی نوجوانوں کو بات کہیں لے کر نہیں جا رہا ہوں کہ میرے خدا کا احسان دکھا رہا ہوں میں تمہارے سامنے، خدا کا پیار، خدا کی محبت دکھا رہا ہوں. جب ایک بندہ ایک بندے کی منہ کی بدبو کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ بیوی جس پر اپنے شوہر کا احسان پڑے گا وہ شوہر کی منہ کی بدبو بیوی برداشت نہیں کرتی. میرا پاک پروردگار کتنا پاک ہے، پھر بھی روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کر رہا ہے. یہ ہے رمضان. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض نوجوان کیا کرتے ہیں، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد کھانا گنا کھا لے کو، دوست احباب کے ساتھ ایک راؤنڈ مارنے کے لیے جاتے ہیں، وہ راؤنڈ میں ٹھنڈا گنا پی لے کو کڑک ٹرپل سگریٹ مار لگوا جاتے ہیں. اللہ اللہ، بیوی کے پاس جا رہا ہے، منہ کو بدبو اور گندا بنا کے جا رہا ہے. نہیں بولو، نہیں کریں گے ایسا، نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو بعض علماء نے فرمایا کہ کیا کرو، لونگ الائچی منہ میں کیا بھی اچھی خوشبو والی چیز ڈال لو، تاکہ جب تم اپنی بیوی سے بات کرو گے تمہارے منہ سے خوشبو نکلے گی. خوشبو ایک بہترین پیغام ہے سامنے رہنے والے کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم مسجد کو آؤ، جمعے کے دن آؤ، کثرت سے مجمع رہتا ہے جمعے کے دن. جمعے کے دن جب آئیں گے تو جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ غسل کرنا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ سرما لگانا. جمعے کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ عطر کا لگانا. اور جمعے کی سنتوں میں سے ایک ہے کہ مسجد کو بھی معطر کرنا، مسجد کے اندر بھی عود کی دھونی دینا. یہ جمعے کی سنتوں میں سے ہے. لیکن آج کل ہماری مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے. ویسا بول کو کوئی میں مسجد میں عود ڈالا تو یہ ہماری مسجد نہیں بھائی، یہ عود دانا کی مسجد بولتے. اللہ اللہ، عود دان کی مسجد کیا، لونگ کی مسجد کیا ہے؟ مسجد کو خوشبو کرنا، مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام کرنا، کیونکہ یہاں کون رہتے ہیں؟ ملائکہ رہتے ہیں. تمہیں کتنے ہیں؟ 3 ساڑھے 3 4 ہزار ہے. ملائکہ انگنت رہتے ہیں مسجد کے اندر. اسی لیے حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر مسجد کی 50 صفیں ہیں اور ایک صف ہی مسجد کی فل ہو رہی ہے، 40 پر 9 صف خالی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میرے گھر کو کبھی برباد نہیں کرتا. انسان نہ آیا تو کیا ہوا، میں فرشتوں کے ذریعے سے صفوں کو آباد کر دیتا ہوں. ہمیں نہیں ہے تو کیا مسجد خالی؟ خالی نہیں مسجد، مسجد خالی نہیں. ایک جنا گھر بنتا تو بڑا گھر بنتا، 4 بیڈ روم، 2 حال، ایک حال. بعض لوگ ہول دھڑ کے رہتے ہیں، 2 بیٹا دار ہے تو اسے ایک کمرہ دے آتی، اسے ایک کمرہ دے آتی، دونوں کو ملا کر سلاتے نہیں. کی کہتا وہ روم خالی رہیں گی، گھر خالی نہیں رہنا. بولتے نہیں بولتے، یہ روم میں ایک آدمی، وہ ایک روم میں آدمی، وہ روم میں ایک آدمی، ایک روم میں ایک آدمی رکھ کر گھر کو فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گھر کا اونر اور مالک یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر کیا نہ رہے،
خالی نہ رہے، گھر میرا ویران نہ رہے. اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کا گھر خالی نہ رہے. اور اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ آنے واحد میں لاکھوں کروڑوں ملائکہ پیدا کرتے ہیں. ہم کو تو میرے دوستو بار بار مسجد کو آنے کا موقع مل جاتا ہے، بار بار آنے کا مسجد میں موقع مل جاتا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین لن تنالوا. چوتھے پارے کی پہلے صفحے کی آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے اتنے ان گنت فرشتے ہیں، کعبۃ اللہ کا ہو مسئلہ، یا مسجد کا ہو، یا مسجد نبوی کا ہو، یا نبی کے روضے کا ہو، یا بیت المقدس کا ہو، یا آسمان کے کعبے کا ہو. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان فرشتوں کو ان مقامات پر بھیجتے ہیں تو پھر فرشتوں کو موقع نہیں ملتا، نئے فرشتے بنا کر بھیجتے ہیں. اتنے پیدا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو مسجد میں آنے کی سنتوں میں سے کیا ہے؟ مسجد کی سنتوں میں سے کیا ہے کہ خوشبو لگا کر آؤ. مسجد کے اندر خوشبو رہے تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. تم خوشبو لگا کر آؤ تاکہ بازو والے کو تکلیف نہ ہو. تمہارے معمولی پسینے کی بدبو کو تمہارا دوست پسند نہیں کرتا. اللہ پاک ہیں تو منہ کی بدبو کو کیسے پسند کر لیں گے؟ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسے روزدار کی یہ عبادت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ 12 گھنٹے پیٹ کو خالی رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے دانتوں کی سڑان کی بدبو نہیں ہے. اسی لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ بحالت روزہ اگر کوئی آدمی مسواک استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے، برش استعمال کرنا چاہتا ہے تو شوق سے استعمال کر سکتا ہے. منہ کی بدبو سے کیا مراد ہے کہ پیٹ سے نکلنے والی بدبو چاہے وہ کتنی ہی غلیظ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بدبو دار کیوں نہ ہو، اللہ امت محمدیہ کے روزوں کو یہ گفٹ دیتے ہیں کہ میں میرے روزدار کے منہ کی بدبو کو جنت کی مشک سے بھی زیادہ پسند کرتا ہوں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں وقتاً فوقتاً ایک ٹھنڈی اور خوشبو والی ہوا کی لہر چلے گی. خوشبو والی ہوا کی لہر چلے گی. جنتیاں پوچھیں گے اے الہ العالمین یہ کون سی ہوا ہے، اس کے اندر یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں دنیا میں روزداروں کی منہ کی بدبو کو جمع کر کے رکھا تھا، اسی کو میں ہوا میں ملا کر تمہارے لیے روانہ کر رہا ہوں. جنت میں روزدار کی منہ کی بدبو مشک سے بدل کر چلے جائے گی. کما کتب علی الذین من قبلکم. روزے تو ہمارے بھی، روزے بھی اس امت محمدیہ کے بھی، لیکن ہمیں جو آفر ملا اس پیغمبروں کی امتوں کو نہیں ملا. ان آفروں میں سے پہلا آفر کیا ہے کہ منہ کی بولو. اس کے واسطے سحر میں برش کرنا چھوڑ ڈالنے جاتے ہیں نہیں، برش کرو، پیش کرو، کولگیٹ استعمال کرو، پیپسوڈنٹ استعمال کرو، مسواک استعمال کرو. ہم نے اتنا وقت ملتا کیا یہ بولو؟ اول ملتا کیا؟ کتنے بجے سحر ختم ہوتا؟ 4:40 پر 6 کو ختم ہوتا. میں کل رات بھی بولیا، اس سے پہلے بھی بولیا اور ہر جگہ بولتا رہتا ہوں کہ 20 منٹ پہلے سحر ختم کرنا ہے. کتنے منٹ؟ 4:40 پر 6 منٹ میں ختم ہو رہا ہے تو 30 پر 6 20 پر 6 آخری ٹائم اگر لے لیں گے تو کم سے کم 4:30 بجے مکمل ہماری سحری ختم ہو جانا چاہیے. یہی عین سنت کا وقت ہے. ہمیں اٹھتے ہیں 4:30 کو، 10 منٹ میں سپر فاسٹ بن جاتے ہیں. ہمیں فاسٹ بھی نہیں، ایکسپریس بھی نہیں. نماز میں پاسنجر، قرآن میں پاسنجر، عبادت میں پاسنجر، لیکن سحری میں آ گئے تو ایکسپریس بھی نہیں، فاسٹ بھی نہیں، سپر فاسٹ. 10 منٹ میں انہیں کھاتا کیا اللہ بہتر جانتا ہے. زر زر ڈال ڈبل. ارے منہ دھو لو جی. نہیں مزمل صاحب بولے منہ کی بدبو اللہ کو پسند کرتے. اللہ اللہ یہ کون سی بدبو؟ یہ بدبو نہیں میرے دوست. 3:30 بجے اٹھ جاؤ. بولو انشاءاللہ اٹھیں گے. اطمینان کے ساتھ منہ کی صفائی کرو. بولو انشاءاللہ کریں گے. اس کے بعد میرے دوستو ایک 4 رکعت تہجد نماز پڑھ لو. 11 مہینے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم رمضان میں تو پڑھ لو. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے. اس کے بعد قرآن اٹھا کر بیٹھ جاؤ. پڑھنے بھی نہیں آتا تو دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. ذرا سنو. پڑھنے بھی نہیں آتا تو کم از کم دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اطمینان سے 4 بجے گھسو. کہاں؟
फील्ड में। समझ में आई बात? भाभी बॉलर बन जाती है, हमें बैट्समैन बन जाते हैं। उन्हें पका पका कर डालेगी, हम खाएंगे, खाओ, कोई हर्ज नहीं है। इत्मीनान से खा के फौरन खत्म करो। उसके बाद फौरन मस्जिद की तरफ रुख करो। मस्जिद को आओ, फजर की नमाज पढ़ो। पहले मैंने अर्ज किया था कि रमजान हो या गैर रमजान, फजर की सुन्नतें कहां पढ़ना है? घर में पढ़ना है। घर में सुन्नत पढ़ो, और उन सुन्नतों में कसरत के साथ कुल या अय्युहल काफिरून मिटती थी कि मेरे आका फजर की सुन्नतों में एक एक रकात में कभी कभी 15-15, 20-20 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। फजर की सूरतें गर्चे के छोटी होती थी, लेकिन मिकदार क़ियाम का लंबा होता था। जितनी आपकी ताकत है पढ़कर फजर की नमाज को मस्जिद में आ जाओ। अब मस्जिद में आएंगे तो फजर की फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अक्सर मसाजिद का यह हाल है मेरे दोस्तों, अक्सर मसाजिद का यह हाल है कि रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज नमाज बड़ी शार्ट होती है। होती है नहीं होती है? हर मस्जिद में 5-6 मिनट में फजर की नमाज खत्म हो जाती है। क्या मुसीबत आ गई? रमजानुल मुबारक ने क्या कर दिया कि रमजान की फजर की नमाज मस्जिद के अइम्मा बड़ी छोटी पढ़ाते हैं। रमजान सुन्नतों पे अमल करने का महीना है या रमजान सुन्नतों को छोड़ने का महीना है? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिनों में रमजानुल मुबारक की फजर की नमाज को लांग पढ़ने का हुक्म दिया। तिवाने मुफस्सल पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह हुजरात पढ़ो, सूरह काफ पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह कमर पढ़ो, सूरह मुरसलात पढ़ो, सूरह मुद्दसिर और मुज़्ज़मिल पढ़ो, सूरह नबा पढ़ो, सूरह नाज़ियात पढ़ो। लंबी लंबी सूरतें दूसरे महीने में पढ़ने का हुक्म दिया। रमजान तो नेकियां लूटने का महीना है, रहमतें लूटने का महीना है, इबादत करने का महीना है, लेकिन रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज बड़ी शार्ट पढ़ाते हैं। अइम्मा की ये बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लंबी पढ़ाओ। बाज अइम्मा मजबूर, क्यों? नई कमेटी का हुक्म है कि नमाज जरा जल्दी पढ़ा डालना। नहीं, ये जुल्म है रमजानुल मुबारक की फजर की फर्ज पर जो इमामों के तरफ से होता है। 10-15 मिनट में कौन सा पहाड़ गारत हो जाएगा, कौन सी दौलत तबाह हो जाएगी? अगर अइम्मा यहां बैठे हुए हैं या मेरी आवाज अइम्मा तक जाएगी, वो रमजानुल मुबारक में कम से कम कुरान पाक का एक सफ़ा तो पढ़कर हक फजर की फर्ज का अदा करो, नबी की सुन्नत का अदा करो। लेकिन आधे आधे सफ़े में, पाव पाव सफ़े में हमारी फजर की फर्ज खत्म हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों, रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे रखने का हुक्म दिया, और पैगंबर की उम्मत को जो ऑफर मिले उनमें से पहला ऑफर क्या है कि मुंह की बदबू को अल्लाह ताला मुश्क से ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा ऑफर यह है कि हमारे लिए समंदर की मछलियां मगफिरत की दुआ करते हैं। समंदर की मछलियां, शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, समंदर की मछलियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास करने का मतलब ये है कि बर्री जमीन से ज्यादा मखलूक समंदर के अंदर पाई जाती है। लाखों करोड़ों मछलियां, अरबों खरबों तादाद में मखलूकात और तादाद में मछलियां पाई जाती है। रोजा हम रखेंगे और हमारे वास्ते दुआ समंदर की मछलियां करेंगी। मछली मासूम मखलूक और ऑलरेडी हलाल मखलूक, उसे ज़बह करने का हुक्म नहीं है, उसे सिर्फ पानी से निकाल देंगे, उसका हुक्म ज़बह का हो जाएगा। बड़ी पसंदीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े शौक से खाया करते थे मछली को, और अल्लाह ताला की बड़ी मकबूल तरीन मखलूक भी है। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातो तस्लीम को रखा तो मछली के पेट में रखा। बड़ी फजाइल भी है मछली के, और ऐसी मखलूक रोजा रखने वाले को दुआ करेगी। मासूम की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। रोजा हम रखेंगे और समंदर की मछलियां हमारे हक में दुआ करेंगी। ये दूसरा ऑफर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। मैं आपको दुआ करूंगा ये और बात, आप मेरे लिए दुआ करेंगे ये और बात, लेकिन ये खास बात है कि समंदर की मछलियां रोजा रखने वाले को दुआ करती है।
تیسرا آفر کیا ہے؟ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کی مسلمان تیاری کر کے روزے رکھنے کے تیاری میں لگ جاتا ہے، سحر بھی کر لیتا ہے، روزہ شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو سنوارنا شروع کر دیتی ہے۔ سنوارنا شروع، جنت تو پہلے سے سنوری ہوئی ہے، مزید سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا سنوارنا کس انداز سے پسند آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، یہ مرنے کے بعد آئے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کے لیے جنت کو سنوارنا ہے۔ مثال دی ہے حضرات فقہاء کرام نے، ایک صاحب کا بہترین خوبصورت گھر ہے، لیکن جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی خوبصورتی کو اکتفا نہیں کرتا، بس نہیں کرتا، بیٹے کی خاص کمرے کو ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جنت پہلے ہی سے آلریڈی سنوری ہوئی ہے، لیکن روزدار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایکسٹرا سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنوارنے والے ملائکہ ہوں گے اور سنورنے والی چیز جنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس جنت کو سنواریں گے۔ یہ تیسرا آفر ہے۔ چوتھا آفر کیا ہے؟ ہمیں روزہ رکھ کر گناہ نہیں کرنا۔ ہمیں جو گناہ کرتے ہیں نا، شیطان کی شرارت سے کرتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں کہ میرا بندہ روزے کی حالت میں گناہ کرے اور اسے شیطان گناہ کرائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو مکمل میرا ہو جائے، اسے ستانے والا، گناہوں پر ابھارنے والا وہ آزاد نہ رہے، اسے قید کر دیتے ہیں۔ رمضان کا چاند دکھتا ہے تو شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ چوتھا آفر ہے۔ شیطان قید ہو گیا، بند ہو گیا شیطان، اب ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر رمضان المبارک میں گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہم شیطان پر الزام نہیں لگا سکتے۔ شیطان کہے گا کہ اللہ، یہ رمضان میں داڑھی منایا، یہ رمضان میں ٹی وی دیکھا، یہ رمضان میں زنا کیا، یہ رمضان میں سود کھایا، یہ رمضان میں جھوٹ بولا، یہ رمضان میں جھگڑا کیا، تو اس کے رمضان کے گناہ میں میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اس کا پرسنل عمل ہے، مجھے تو قید کر دیا نا۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان میں اگر گناہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے میرا ہاتھ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کر رہا ہے نا، اس کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں، تو مجھے قید کر دیا نا، مجھے تو اپنے جیل میں ڈال دیا نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسلمان رمضان المبارک میں گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے۔ ہمارا قسم کے گناہ۔ مجھے 6 سال ایک نوجوان مجھ سے چٹھی لکھا، پڑھ کے تو میں 5 منٹ اپنی تقریر کے الفاظ بھول گیا۔ نوجوان لکھتا ہے کہ حضرت رمضان میں ایک آفس کو جاتا ہوں، یہ تمام مصیبتیں آفس سے، کالج سے، یونیورسٹیوں سے، مخلوط جگہوں سے آتی ہیں، اسی لیے تو علماء ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کالجوں کے، ان اسکولوں کے، ان آفسوں کے، ان فیکٹریوں کے پیچھے علماء جان توڑ کے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ تباہیوں کے یہ مراکز ہیں۔ میں آفس کو جاتا ہوں حضرت جی۔ اس کے بعد نیچے لکھتا ہے کہ آفس کی ایک لڑکی سے میرا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں زنا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل رات ایک نوجوان فون کرتا ہے کہ حضرت میں کالج کو جاتا ہوں، روزے کی حالت میں کیا میں ٹیچر کو دیکھ سکتا ہوں کیا؟ اللہ، کتنے امتحانات اس کے سامنے آئے ہیں، نہیں دیکھ سکتا۔ ٹیچر اس کی اماں نہیں ہے، ٹیچر اس کی نانی اور دادی نہیں ہے، غیر ہے، غیر ہے، غیر ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو ہمارے روزوں کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو تم سدھر جاؤ گے۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نہیں 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 15 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 20 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، 50 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں سدھار نہیں آ رہا ہے؟ جس طریقے سے روزہ رکھنا اس طریقے سے روزہ نہیں رکھے، سدھار نہیں آ رہا ہے۔ کسی کتے بلی کو، بکری کو، بکرے کو، گائے کو، بھینس کو پکڑ کر کسی کمرے کے اندر بند کر دے، سحر سے لے کر افطار تک اس کے سامنے چارہ نہ ڈالے، وہ مجبوراً جیسے بھوکا رہتا ہے۔ ان جانوروں کی مثال ہماری ہے کہ ہم کو مجبوراً بھوکے رہنا پڑتا ہے، ہم کو محبت سے بھوکے رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر بھوکے ہیں تو اس رمضان کے روزے کی حفاظت بھی کرنا نہیں آتا۔ حدیث نے یہی کہا، ان الصوم امانۃ، میرے بھائی روزہ ایک امانت ہے، فلیحفظ احدکم امانتہ، اپنے روزے کی تو حفاظت کر۔
اب تیرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے، شیطان تجھے بہکاتا نہیں ہے، شیطان تو خیر ہو گیا ہے. اب جو بھی تو شرارت کرے گا وہ تیرا پرسنل عمل ہوگا. کل قیامت میں تو جا کر شیطان کو انگلی اٹھا کر نہیں بتا سکتا کہ رمضان کے مہینے میں شراب پیا یا چوری کیا یا زنا کیا یا جھوٹ بولا یا داڑھی بنایا تو میرے پیچھے شیطان کا ہاتھ تھا، پروردگار مجھے معاف کر دے. شیطان کہے گا کہ میرا ہاتھ نہیں، میں تو سینٹرل جیل میں تھا. اس میں تیرا خاص عمل ہے. ہمارے روزوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتے ہیں. پھر ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ ہمارے اندر شیطانیت کیوں ہے؟ پپئی کی دکان کو گیا، میں کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ماحول اور معاشرہ بتا رہا ہوں کہ پپئی کی دکان کو گیا کہ پپئی لے لیں. دیکھتا کیا ہوں میرے دوستوں کہ بالکل بازو ایک بہت بڑا سیڑھیوں کا دکان ہے، کھلا ہے. اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کے دکان میں آ کر مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں. مسلمان کا دکان ہے، سیڑھیاں فروخت ہو رہے ہیں، سیڑھیاں لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، پچھر کے سیڑھیاں عام ہو رہے ہیں. ان کیسٹ والے دکان والوں کو کیا ہوا کہ رمضان کے مہینے میں ہم بھی ڈوبے، سلم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبے. اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رمضان کا روزہ 6 قسم کے طریقوں پر ہوتا ہے. رمضان کے روزے میں سب سے پہلے اسی کا روزہ قبول ہوگا جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں نگاہوں کی حفاظت کرنا. ایک زمانہ تقریر کرنا پڑتا تھا ہم لوگوں کو کہ رمضان رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، سحری کا مہینہ، افطار کا مہینہ، پھل فروٹ کا مہینہ، کھانے کا مہینہ، کھلانے کا مہینہ، زکات کا مہینہ، صدقے کا مہینہ، خیر خیرات کا مہینہ. آج مجبور ہیں ہم لوگ اس قسم کی تقریر کرنے کے لیے کہ رمضان کا مہینہ بے حیائی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آنکھوں کے زنا کا مہینہ، رمضان کا مہینہ چن کھانے کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ شیواجی نگر کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ برگیڈ روڈ کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ میجسٹک کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ سٹی کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ سموسہ کا مہینہ. میرے دوستوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو جتنی بے حیائی رمضان میں ہوتی ہے کہیں اور مہینے میں ہوتی ہے؟ کتنی بے حیائی. کان پکڑ کر اللہ کے گھر میں عرض کروں کہ امریکہ کے اندر وہ بے حیائی نگاہوں کی نہیں ہوگی جو رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے بازاروں میں ہوتی ہے. غلط کہوں تو میری زبان کو تراش دینا، چھپی چھپائی بات نہیں ہے. ہمارے بازار آنکھوں کے زناؤں کے اڈے بن چکے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ پہلا فاؤنڈیشن ہے روزے کی مضبوطی کا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنا. ہو رہی ہے حفاظت؟ جس دکان کو جاؤ وہاں عورت ہی عورت، جس بازار کو جائیں گے وہاں عورت ہی عورت. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے پاک پروردگار کے دربار میں. مجھ جیسے گنہگار تو ہزاروں سجدے کرنا ہے کہ ایک لباس دے کر مسجد میں بٹھا دیا. ان دکان میں کپڑے اور جوتے بیچنے والے روزداروں کے روزوں کا کیا حال ہوگا کہ صبح کے 11 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک ان کے نگاہیں عورتوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے روزوں کو چنڈی کر رہی ہیں. روزے کی حالت میں کھانا کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے. اگر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں پانی پی سکتے؟ نہیں پی سکتے. اگر پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ظاہری عمل ہے. باطنی عمل کیا ہے کہ روزے کی حالت میں نگاہوں کی حفاظت کریں گے. اگر تم جان بوجھ کر کسی عورت کو دیکھیں گے تو تمہارا روزہ اندرونی طور پر ٹوٹ جائے گا. روزہ ادا تو ہو جائے گا لیکن قبول نہیں ہوگا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چکر لگا کر دیکھو. اللہ حفاظت فرمائے. درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ پورے بازار عورتوں سے بھرے پڑے ہیں. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، نگاہوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اپنی گھر کی عورتوں کو سنبھال کر رکھو میرے دوستو، خود بھی سنبھل کر رہو میرے دوستو. یہ تو ٹوٹے پوٹے روزے اور اس کے اندر ہم اپنے ہاتھوں سے فساد کریں. اللہ حفاظت فرما. نہیں حضرت مجبور ہوں، مجبوری کو رام رام گدھے کو سلام. مجبور ہوں حضرت. 200-300 روپے جس دکان میں کام کرتا ہوں دکان میں عورت آ جاتی ہے تو پھر اللہ سے پناہ مانگ کر نگاہوں کو نیچے رکھ کر بزنس کرو.
कपड़ा दिखाना, देखो माँ ये कपड़ा, ये देखो अच्छा है, ये सब बोला नहीं, ये तुम्हें पहने तो माधुरी, ऐसे सब डायलॉग सा, ये पहने तो तुम्हें ऐश्वर्या। खाली एक कपड़ा बेचने के वास्ते अपने जुबान का वखार गिराता है। निगाह नीचे रखो, क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, देखकर ही बिजनेस करना बोलकर जरूरी नहीं है, देखे बगैर भी बिजनेस कर सकते हैं। पेशाब पाखाने को जाते हैं, शर्मगाह को देखकर पेशाब पाखाना करते हैं। हमारी निगाह कहीं होती है, पेशाब और पाखाना खारिज होते रहता है, पाकी हासिल करके बाहर निकल जाते हैं, मकसद भी पूरा हो गया, निगाह की हिफाजत भी हो गई है। इसी तरीके से दुकान को जाकर जब तुम मजबूर हो तो उस सूरत में निगाहों की हिफाजत जहां तक हो सके करते हुए, देखो मैं ये कपड़ा अच्छा वो होना क्या हो, इन्हें कपड़े को कम देखता, कपड़े वाली को ज्यादा देखता इन्हें। अल्लाह ये आंखों से बच कर रोजा रखो, बोलो इंशाल्लाह बचेंगे। बहुत सारे मेरे भाई मजबूर हैं जो दुकानों के अंदर सेल्समैन के हैसियत से काम करते हैं, जूते पहनाने का मौका पड़ता है। अल्लाह 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 हिफाजत फरमाए। तफसील से बताऊंगा आपके सामने, निगाहों की हिफाजत करो। चलो यजमान है, यजमान वो भी पैसे लेना है तो निगाहें नीचे रखकर पैसे लेना है, मर्द बना है तो देख लो, बैको रही तो जरा निगाह नीचे रख लेकर खामोश। इस तरीके से ये निगाहों की हिफाजत, दुकान में ही नहीं बाजार में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो फिर भी निगाहों को नीचे रखकर चलते रहो। घर के अंदर आ रहे हैं तो टीवी से अपनी निगाहों की हिफाजत करो। रोजा है मेरे दोस्तों, रोजा है, कांच का टुकड़ा है, इसे बड़ी हिफाजत करना पड़ेगा। ये नहीं मालूम कि हमारे किस गुनाह से ये चूर चूर हो जाएगा। बचा कर रखो, बचा कर रखो। दूसरा काम यह है कि अपने जुबान की हिफाजत करना रोजे में। निगाह से भी मार खा गया मुसलमान, जुबान से भी मार खा गया। जुबान से कैसे? गीबत नहीं करना, चुगलखोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं करना, गैर औरतों से बात नहीं करना, ये तमाम चीजें जुबान के रोजे में दाखिल है। मजाक नहीं करना गैरों से, गीबत नहीं करना, रोजा रखकर भी फायदा नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई कुछ औरतें, रोजा रखकर थक गई, परेशान हो गई, तकलीफ हो रही है, इजाजत मांगने के लिए आई कि या रसूल अल्लाह रोजा बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ ज्यादा हो गई है, क्या हम लोग रोजा तोड़ सकते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो पेट भरकर गोश्त खाई है तो कैसे रोजा तोड़ती है? वो औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मैं कहाँ खाई, सहर में खाई ना उत्ता अब तक का नहीं खाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उंगली डालकर खै कर, तेरे मुंह से गोश्त के टुकड़े आकर गिरेंगे। उंगली डालकर खै करती है तो कच्चे गोश्त के टुकड़े आकर गिरते हैं। अल्लाह के रसूल को औरत कहती है रसूलुल्लाह अल्लाह की कसम मैंने कुछ भी नहीं खाया, ये टुकड़े कहां से? आज तो सहर में मैं गोश्त भी नहीं खाया, ये टुकड़े कहां से आ गए पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया शायद मालूम होता है कि तू रोजे की हालत में किसी मुसलमान की गीबत की है। गीबतें टाइम पास नहीं होता, बैठ कर गीबतें करते रहते हैं, चुगलखोरी करते हैं, अपने दुकान के सेल्समैन को गालियां देते हैं, मैकेनिक के दुकान वाले, कपड़े के दुकान वाले, जूते के दुकान वाले अपने नौकरों को गालियां देते हैं रोजे की हालत में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मालिक का बिगड़ जाएगा, उसका रोजा बन जाएगा, मालिक का रोजा तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे दुकान के मालिक ऐसे हैं अपने नौकरों पर जुल्म के पहाड़ गिरा देते हैं। इन्हें आता 12 बजे लेकिन नौकर आना 9 बजे चलता है दुकान। इन्हों यजमान ना इन उठकर आएंगे 12 बजे, इनका नौकर आएगा सुबह ही 9 बजे और शाम को 12 बजे जाएंगे। खुद यजमान को एहसास नहीं कि मेरी भी तरावी छूट रही है, मेरे दुकान के नौकरों की तरावी भी छूट रही है। एक 10,000 रुपए के वास्ते तू भी जहन्नमी बन रहा है, तेरे दुकान के नौकरों को भी जहन्नमी बना रहा है। माल 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 बोलकर माल के हासिल करने पर आज के बाद दुकानदार कुत्तों से भी ज्यादा बदतर हो गए। तरावी के वक्त में दुकान खुले मुसलमानों के नहीं हजरत, बिजनेस का ये वक्त, रमजान का महीना बिजनेस का वक्त यही है, यही वक्त दीन की तिजारत का है। मस्जिदों को जाने के वक्त में लोग दुकानें खुले रखते हैं, तरावी नहीं।
12 بجے تک دکانیں کھلے رہتی ہیں، رکھو 2 بجے تک دکان کھلے رکھ کر کماؤ، لیکن ترتیب بنا لو کہ 8:30 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے، 8:45 بجے تراویح کہاں ہے وہاں 2 جنے جائیں گے، 9 بجے کہاں تراویح ہے وہاں 2 جنے جائیں گے، پورا اسٹاف بھی تراویح پڑے گا، تمہاری تجارت بھی چلے گی۔ نہیں، بزنس کے وقت میں تراویح جائے بھاڑ میں، عشاء جائے بھاڑ میں، رمضان جائے بھاڑ میں، میں نفع کمانا ہے، میں ایک قسم کا کتا ہوں، میں کمانا چاہتا ہوں، چاہے تراویح سب کی برباد ہو جائے، سب کو دکان کے اندر ایسے قید کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی جیلر اپنے جیل خانے میں قیدیوں کو قید کر کے رکھ دیتا ہے، نہ خود عشاء کی نماز کو جاتا ہے، نہ تراویح کو جاتا ہے، نہ اپنے نوکروں کو جانے دیتا ہے، نہ خود پڑھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ان مالکوں کو کل قیامت میں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اپنے زبان کی بھی حفاظت کرو، غیبت کرو ان کو، چغل خوری کرو ان کو، گالی دے ان کو، کسی کو برا بھلا کہو مت، یہ زبان کا روزہ ہے۔ بولو انشاءاللہ رکھیں گے۔ خاموش رہو، ذکر کرتے رہو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، درود پڑھتے رہو اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کچھ بھی پڑھنے نہیں ہوتا تو خاموشی کے ساتھ رہ جاؤ، تمہاری خاموشی بھی عبادت میں داخل ہے، لیکن نہیں کرتے، یہ زبان کا۔ آنکھوں کا گناہ کیا رمضان میں کہ گانے سننا، سنتے گانے؟ نہیں سنتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ابھی اسی وقت اپنے موبائل کو کھنگال کر دیکھو کہ تمہارے موبائل میں انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ ٹون کیا ہے۔ کسی دوست کو فون کریں گے، دوست کو فون کریں گے، رمضان کے مہینے میں بھی اس کی رنگ نہیں ہوتی، دھوم مچا لے کہتے۔ اللہ حفاظت، کیا دھوم مچاؤں میں؟ رمضان کے مہینے میں تیرے گانے کا، تیرے فون کا انکمنگ ٹون یہ رکھا ہے، پھر کہاں گانے کا پرہیز ہو گیا؟ نہیں، میوزک حرام، گانا حرام، دکان میں گانے نہیں، مکان میں گانے نہیں، آٹو میں گانے نہیں، موبائل میں گانے نہیں، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ٹون میں گانے نہیں، کہیں بھی گانے نہیں۔ بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، گانے تو نہیں سنتے، ثواب سمجھ کر قوالیاں سننے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ثواب سمجھ کر کیا سنتے ہیں؟ قوالی۔ قرآن سنو، نعتیں سنو، بیانات سنو، قوالی نہیں۔ قوالی بھی میوزک ہے، الفاظ اور اشعار برے ہیں، ان الفاظ اور اشعار کے اندر شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے، بے حیائی بھی ہے۔ قوالی تمام علماء کے نزدیک عام انسان کے لیے بالاتفاق سخت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں قوالیاں سنتے ہیں، یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا، غیر غلط چیز کو، ناجائز چیز کو پکڑنا۔ رمضان کے مہینے میں چپل جوتے کے دکان میں چپلیں جو پہنائے جاتے ہیں، یہ ہاتھوں کے زنا میں داخل ہے۔ پیروں کا زنا، غیر غلط راستے کی طرف جانا۔ ایسے روزے رکھو کہ آپ کی آنکھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے کان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کی زبان بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے ہاتھ بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے پیر بھی آپ کے روزے کی مدد کرے، آپ کے خیالات بھی آپ کے روزے کی مدد کرے۔ جب تم ایسا روزہ رکھو گے تو ایک روزہ کافی ہے تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے۔ صرف جانوروں کی طرح بھوکے رہ کر آنکھ کو ان کنٹرول کر دینا، کان کو ان کنٹرول کر دینا، زبان کو ان کنٹرول کر دینا، ہاتھ اور پیر کو ان کنٹرول کر دینا، عبادتوں کا جنازہ اٹھا دینا، فرائض کو چھوڑ دینا، تراویح کو ختم کر دینا، پھر یہ روزے نہیں میرے دوستوں، کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر بھوکے مرنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے روزے ایسے ہو کہ مچھلیاں ہمارے حق میں دعا کرے۔ 5واں انعام اس امت کے لیے کیا ہے کہ جب آدمی 30 دن کے مسلسل الحمدللہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ خدا کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی آخری رات میں اس مسلمان کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ 5 انعام۔ یہ آفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بطور خاص ملا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفروں پر جس قسم سے روزے رکھنے کا حکم دیا اس قسم پہ روزے رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ آخر ان روزوں کے اندر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں, اتنی فضیلتیں دیتے ہیں, اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق رمضان المبارک کا مہینہ ہے, آپ ایک دیں گے کم سے کم 70 ملیں گے, زیادہ سے زیادہ 700 اور اس سے بھی زیادہ آپ کو ملیں گے. رمضان المبارک میں جہاں آپ کے اخراجات ہوتے ہیں وہیں مساجد کے بھی اخراجات ہوتے ہیں. مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ دیں, کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں. دوسرا اعلان یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کی طرح مسجد کے سامنے کی جگہ جو خریدی گئی ہے اس کے 800 اسکوائر فٹ کی فروخت ہونے والی ہے. آپ میں سے جو حضرات اس جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں ہماری مسجد کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کر کے اس جگہ کو فوراً خرید لیں تاکہ اللہ کے گھر کے پڑوسی بننے کا مقام آپ کو حاصل ہو جائے. اللہ تعالی ہم کو تمام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا اعلان یہ ہے کہ جمعے کا چندہ جہاں آپ جھولیوں میں ڈالیں گے ضرور ڈالتے ہوئے جائیے. وہیں سامنے کی جگہ کی خریدی کا مسئلہ کہ 1 اسکوائر فٹ 2500 روپے ہے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک عطا کیا ہے, اس مہینے میں اگر کوئی آدمی 1 اسکوائر فٹ جگہ خریدے گا اللہ تعالیٰ اسے 700 اسکوائر فٹ جگہ کا ثواب عطا فرمائیں گے. بڑا اچھا موقع ہے میرے دوستو, طاقت ہو تو 1 لے لو ورنہ آدھا لے لو, ورنہ جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا حصہ اللہ کے گھر میں لگاؤ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلا بدلہ یہ ہے کہ جنت میں ہمارے لیے گھر عطا فرمائیں گے, اس کے علاوہ رمضان المبارک کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو ہمارے دلانے کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.